तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि शरीयत की आखिरी किताब है और पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है, और आज हम 7वें और 8वें बाब का मुतालिया करेंगे। लिहाजा मुताले के दौरान आप अपनी बाइबल मुकद्दस साथ रखिए, और अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, मैं पहले 7वें बाब में से कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे से उन बहुत सी कौमों को यानी हित्तियों और जरसाबियों और अमूरियों और केनानियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को, जो 7 कौमें तुझसे बड़ी और ज़ोर आवर हैं, निकाल दे। और जब खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाए और तू उनको मार ले तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तो उनसे कोई अहद ना बांधना और ना उन पर रहम करना, ना उनकी बेटियों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावन का गज़ब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। खुदावंद अपने लोगों को लाने के बारे में बता रहा है कि उन्हें मुल्क किनान में बसाए, लेकिन वो पहले उन 7 कौमों को उनके सामने से निकालेगा जैसा उनका जिक्र किया गया। सही। उसने कहा बिल्कुल नाबूद कर डालना और उनसे कोई अहद ना बांधना। फिर वो इसकी वजूहात बताता है। आप इन वाक़ियत के बारे में बताइए। यहाँ खुदाम की बात बहुत शानदार है, खास तौर पर यकीन वाले हिस्से में तुम दाखिल होगे और इस पर कब्जा करोगे। उसमें मौजूद लोगों के बारे में क्या ख्याल है? मैं उनको निकाल दूंगा। फिर वो उन 7 कौमों के नामों का जिक्र करता है और इनका पहले भी जिक्र किया गया है। इससे पहले भी उन लोगों के ताल्लुक से काफी बातें की गई हैं। उन लोगों के गुनाह अभी तक पूरे नहीं हुए और ये लोग उन लोगों के लिए तरबियती आसा की हैसियत रखते हैं ताकि उनकी अदालत हो सके, और ये ख्याल पूरी बाइबल में वाज़े है। दूसरी बात हम बाद में देखेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर फना होंगे। देखें किस हद तक वो बुराई की एक मिसाल थे। मिसाल के तौर पर जब खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, उसने उन्हें राख का ढेर बना दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो खुदा के नजदीक बुरे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और ये गुनाह की आर्जी सजा है जो कि अब्दी सजा के अलावा है। और यहाँ वो उन्हें बताता है कि क्या होगा। मैं सदूम और अमूरा को राख बना दूंगा, लेकिन तुम इन कौमों को फना कर दोगे। तुम उनके साथ कोई अहद ना बांधना और उन पे किसी तरह का तरस ना खाना। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उनके साथ ब्याह शादी ना करें, ना अपने बेटों को उनकी बेटियां दें और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लाएं, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें, क्योंकि ये खुदावंद के गजब को भड़का देगा। क्योंकि अगर वो तुम्हें मतवज्जा ना करें तो तुम्हारे बेटों को मतवज्जा कर लेंगी और उनको बेवकूफ बनाकर आजमाएंगी। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा, बल्कि तुम उनसे ये सलूक करना। फिर बाइबल बात को जारी रखती है। 6ठी आयत में वो हमें दूसरी चीज बताता है। वो सिर्फ तुम्हें फंसाएंगे ताकि तुम मनफी चीजों में फंस जाओ, बल्कि तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम फर किस्म के लोग हो, क्योंकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए मुकद्दस कौम हो। इसे मत भूलना। खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको रुए जमीन की सब कौमों में से चुन लिया है।
اس کے بعد وہ فضل کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے اس نے ان کو اس لیے نہیں چنا کیونکہ وہ تعداد میں باقی لوگوں سے زیادہ تھے، بلکہ یہ تعداد میں ان سے کم تھے اس لیے نہیں کہ وہ ان سے بہتر تھے، ایسا نہیں ہوا، یہ اس کا فضل تھا جس کے سبب سے اس نے ان کو چنا۔ صحیح۔ اس کے بعد خداوند نے ان کو آگاہی دی کہ ان قوموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، یعنی ان کے ساتھ کسی قوم کا تعلق نہ رکھنا، لیکن ایک مثبت آگاہی بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ 5ویں آیت کہتی ہے بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یہ صورتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ 9ویں آیت، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ خداوند نے لوگوں کے سامنے خود کو کس طرح پیش کیا؟ کیونکہ خداوند مثبت کو زیادہ سراہتا ہے۔ فضل کے تعلق سے بات کرنے کے بعد وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس نے ان کے باپ دادا کا چناؤ فضل کے اصول پر کیا۔ اس کے بعد وہ خدا کی خصوصیت پر بات کرتا ہے، اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مثبت خدا مثبت چیزوں کو بہت زیادہ سراہتا ہے، اس لیے وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سکھائی پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جان لو کہ خداوند تمہارا خدا ہی خدا ہے، وفادار خدا جو عہد قائم رکھتا ہے اور ان پر ہزاروں نسلوں تک رحم کرتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ یہ صحیح۔ شاندار بات ہے، اور وہ کس طرح بچوں کو اجر دیتا ہے ان کے باپ کی راست بازی کی وجہ سے۔ صحیح۔ کیا باپ دادا کی خدا پرستی ان کے بچوں کو عارضی طور پر فائدہ دیتی ہے؟ جی، باپ دادا کی خدا پرستی بچوں کو عارضی طور پر فائدہ دیتی ہے، بالکل۔ اور زبور 25 ہم کو اس طرح بتاتا ہے کہ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ صحیح۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، صحیح۔ اور یہ وہ نسلیں تھیں جو کہ خداوند اپنے خدا کا خوف رکھتی تھیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد کو وقتی اعتبار سے اجر ملے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ کیا بچے وقتی اجر حاصل کریں گے؟ جی ہاں۔ 10ویں آیت میں پھر منفی حصہ آتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدل کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ جو اس کے بارے میں عداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا۔ خدا کی پاکیزگی، ہم خدا کے ایک ہی رخ کو لینا چاہتے ہیں، ہم اس کا فضل اور اجر لینا چاہتے ہیں، صحیح۔ ہم اس کے دوسرے رخ کو پسند نہیں کرتے، لیکن خدا کی ہر بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ جی۔ وہ پاک ہے اور درست ہے، بلکہ جس طرح وہ بخشنے والا اور دینے والا ہے، ٹھیک وہ ہے۔ بدلہ دیتا ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ راست رف کو اجر دے گا، اور پھر اسی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدکار کو ہلاک کرے گا۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم 9ویں آیت سے یہ جانتے ہیں کہ خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ وفادار ہے، لیکن وہ کہتا ہے اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا خدا کی وفاداری کا تعلق ہماری وفاداری اور اس سے محبت کرنے سے ہے؟ جی۔ وہ ان کے ساتھ وفادار ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے احکام پر چلتے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف خدا کی وفاداری کا ایک پہلو ہے۔ وہ اپنی صفت کے تعلق سے وفادار ہے، اور ہم نے پچھلی قسط میں اس نے وعدہ کیا جس کی بنیاد فضل کے اصولوں پر تھی۔ جن کے ساتھ وعدہ تھا وہ حق نہیں رکھتے تھے، مگر اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وہ ان کے ساتھ وفادار ہے جو اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اس لیے خدا بھی ان کی وفاداری کا اجر دے گا۔ اور یہاں لفظ صرف نہیں ہے، یہ خدا کی وفاداری کا ایک پہلو ہے، تاہم یہ خدا کی تمام تر وفاداری نہیں ہے۔ خدا کی وفاداری کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل وقت میں چھپ نہیں جاتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ بدلتے وقت کے ساتھ بدل نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنی صفت کا انکار بھی بالکل نہیں کرتا۔ صحیح۔ وفادار ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاملات کو حالات کی مرضی پر چھوڑ دے، بلکہ اس لیے کہ وہ وفادار اور اس کے لیے وہ پاک ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس نے یعقوب کی تربیت کی تاکہ وہ اس کی پاکیزگی میں شریک ہو بالکل سکے۔ صحیح۔ یعنی خدا کی یہ وفاداری 10ویں کا آیت کا مطلب منفی ہے حصہ ہے، اور وہ ان کو جو اسے دعوت رکھتے ہیں بدلہ دیتا ہے، یہ بھی اس کی وفاداری ہے۔ صحیح۔ وفاداری اس کی صفت ہے، وہ ایک پہلو کی بات کر رہا ہے، نہ کہ صحیح۔ وفاداری 12ویں کی۔ آیت سے باب کے آخر تک وہ برکات کے تعلق سے بات کرتا ہے۔
اور ہم ان برکات کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلے اور میں اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ یہاں وہ ہمیں ان برکات کی مختلف قسمیں دیتا ہے اور یہ ان تمام برکات کا تعلق ملک سے ہے۔ جی، ہمیں ان مختلف برکات کے بارے میں بتائیے اور ہماری برکات کے تعلق سے بھی، جو کہ کلیسیائی دور میں مسیح کے خون کے وسیلے سے چھڑائے گئے لوگ ہیں۔ بالکل۔ خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحم کو قائم رکھے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ میں اس حصے پر توقف کروں گا۔ خدا یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس نے ان کی اولاد کے لیے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس لائق تھے۔ دیکھیں، یہ حق رکھنے کے اصول پر نہیں ہے، نہ صرف یہ، بلکہ وہ کہتا ہے ان حکموں کو سننے، ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وعدہ اور قسم باپ دادا کو دی گئی تھی جسے پورا کرنا ضروری تھا، لیکن یہ کس نسل میں پورا ہونا تھا؟ کچھ نسلوں میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ قوموں میں تتر بتر کر کے ان کی عدالت ہونی تھی۔ لیکن یہاں وہ اس وعدے کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے پورا کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف برائی کا بدلہ ملنا تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تمام زمین پر وقتی برکت تھی، اور پرانے عہد نامے کے ان لوگوں کی تمام زمینی برکات تھیں۔ وہ تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلے اور تیری میں اور تیرے تیل اور تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ اور اسی لیے بانجپن کو خدا کی برکت نہیں سمجھا جاتا تھا، مثال کے طور پر جیسے ہنا۔ اور خداوند ہر قسم کی بیماری کو تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھے لگنے نہ دے گا، اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر دے گا نابود کر ڈالنا۔ اس کے علاوہ خدا ان کے لیے دفاع کرتا ہے جس کا ہمارے ذکر بارے میں آگے کیا جا کے خیال ملتا ہے۔ جی، ہمارے لیے ہم بابرکت ہیں۔ یہاں وہ ان کو بتاتا ہے اگر کچھ خاص باتیں ہوں تو میں برکت دوں گا، لیکن ہم بابرکت ہیں اور ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی گئی ہے آسمانی مقاموں میں صحیح، مسیح میں۔ اور اس لیے جن چیزوں کو برکات کہا گیا ہے یا جنہیں الہی نعمتیں کہا جاتا ہے، خدا ان کا ماخذ ہے، اور جہاں تک ہم ہیں ہمارے لیے یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اور خدا نے ہمیں ہر طرح کی برکت بخشی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اور کوئی برکت نہیں ہے۔ میں اس سمندر کی بات کر رہا ہوں جسے ناپا نہیں جا سکتا، اور ہر جی، کا کیا مطلب ہے؟ ہر طرح کی برکت، یہ وہ برکات ہیں جو لامحدود بالکل۔ خدا کی مناسبت سے ہیں۔ اس کی قسم کیا ہے؟ یہ روحانی ہے، صحیح، اس کی جگہ آسمانی مقاموں میں ہے، اور ماخذ خدا ہے، ماخذ خدا ہے، اس کی اور یہ گارنٹی خدا ہے مسیح جس میں نے ہے۔ ہمیں برکت دی۔ ہم، اس کی وجہ مسیح ہے، صحیح، ہماری اہلیت مسیح ہے، اور اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے تاکہ ہم اس کے لے پالک فرزند ہوں۔ اس قسم کی برکت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا گیا کہ مسیح یسو کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مجھ جیسے شخص کو زمین کی خاک سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ہمیں پہلے سے لے پالک فرزند ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے سے ہمیں لے پالک بنایا، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابو یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ ستائش اس کے کے اس لیے، فضل کے جلال کی ستائش ہو جو اس نے اعزاز میں مفت بخشا۔ ہماری کوئی اہلیت نہیں، تمام اہلیت ہمارے مسیح کی ہے۔ تعداد میں مختلف قسم کی برکات کا آغاز خدا میں ہوتا ہے جو کہ ہمارے مسیح کے متعلق ہے۔ صحیح، اس لیے ہم ایسے نظام میں داخل ہوئے جسے سمجھنا مشکل ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ سمجھ پاتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر احسام، اگر ہم مسیح میں اپنی برکات پر توقف کرنا چاہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح میں ہماری برکات روحانی ہیں، ہم دوبارہ متن پر آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی برکات زمینی تھیں۔ یہ ان لوگوں کی تھیں جن کو خداوند نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بلایا۔ رحم کی برکات ایک طرح سے زمینی برکات تھیں، جس کا مطلب ہے کہ اولاد ہونا زمینی برکت جی، ہے، اور وقتی بھلائی ایک طرح سے زمینی برکات کا ماننا اور تھا۔ بانجپن ان برکات کی نفی کی علامت تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور وہ خوشحالی کی انجیل کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور وہ کسی ایماندار سے ملنے جاتا ہے، پھر وہ جان لیتا ہے کہ ان کے اولاد نہیں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کچھ غریب بھی ہے، اور وہ ان کو سکھاتا ہے کہ ان کو اولاد کی برکت ملنی چاہیے ورنہ ان کی زندگی میں لعنت ہے، یا ان کو امیر ہونا چاہیے ورنہ ان کی زندگی میں لعنت ہے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا جو کلام ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ غربت یا بیماری یا
बांझपन के साथ हमारा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं और हमें खुद को इस लानत की कहानी से जोड़ना नहीं चाहिए। ये मसला पुराने अहदनामे का था। इस मजमून पर तवज्जो दें क्योंकि ये मसला बढ़ता जा रहा है, यानी खुशहाली और सेहत की इंजील। ये अंजील नहीं है और पालूस रसूल कहता है एक और तरह की अंजील है जो फर्क है, कोई और खुशखबरी है जो तुम्हें घेरा देते हैं। और आजकल कुछ लोग हैं जो घेरा देते हैं, लेकिन अंजील हमें तसल्ली देती खुशखबरी है। है। खुशखबरी ये मुझे बताती है कि मैं बाबरकत हूं क्योंकि खुदा ने मेरे लिए जो किया है वो बहुत कुछ है। दूसरी बात, अगर खुशहाली और सेहत और औलाद का पैदा होना हमारे खुदावंद की कनायत का एक वाज़े सबूत है, तो फिर मसीह जो कि जलाल के लायक है, वो जब जमीन पर रहा गरीब तो था। उससे ज्यादा गुर्बत में कोई भी नहीं रहा। सही। देखें, यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं, लेकिन कोई भी मसीह की तरह गरीब नहीं। और मसीह के बारे में जितनी भी बातें कही गईं वो बहुत ही ज्यादा अजीब बातें थीं। खवातीन ने उसके खराजात पूरे उसके पास किए। सर धरने की भी जगह ना थी। वो किसी जगह सर नहीं रख सकता था। उसके कितने मकान थे और उसके पास कपड़ों की कितनी अलमारियां थीं, उसके पास कितने लिबास थे। हम अजीब बात कर रहे थे, यानी उसके बारे में जो आसमान और जमीन का मालिक है, ताकि वो हमारे लिए मिसाल हो। उसने जमीन पर गुर्बत की जिंदगी बसर की और पालूस रसूल गुर्बत में रहा और बीमार भी। उसके जिस्म में कांटा था और खुदा ने उसे ऐसे ही रहने दिया। और ये वाज़ेह है कि हम ये नहीं कह सकते कि इस जमीन की मेयारी चीजों में से कोई एक चीज भी उसके पास होगी जो कि सच में मेयारी हो। तिमोथियस अक्सर बीमार रहता जी, था। तिमोथियस अक्सर बीमार रहता था। यानी हम ये बातें कलाम में कहाँ देखते हैं, खुदा की अंजील में हम कहाँ देखते हैं, जिसे खुशखबरी की अंजील कहा जाता है। बाइबल में इस तरह की कोई चीज नहीं है जिसे खुशहाली और सेहत की अंजील कहा गया हो, और बहुत सारे लोग इस बात का इकरार करते हैं। अक्सर गैरत, महरूमी और औलाद का ना होना और हाथ तंग होना, इन तमाम बातों में अक्सर खुदा एक ईमानदार की जिंदगी को शक्ल देने के लिए होने देता है ताकि उनका ईमान चमके। लेकिन ये खुदावन की तरफ से अदालत का निशान नहीं है या उसकी तरफ से लानत नहीं, ना ही बरकत रोकी। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो इस मसले को फर्क अंदाज से बिल्कुल वाजे करती है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपनी खुदी का इनकार कर। इसका क्या मतलब है? खुद को हक से महरूम करे, ना कि अपनी ख्वाहिश पूरी करे या अपनी मर्जी चाहे। खुद को अपने हक से महरूम कर ले, यानी जो बाकी लोगों के लिए हैं, क्योंकि वह नज़ीर है और इसलिए नज़ीरों को गुर्बत में रहना पड़ता है और वो चीज़ें नहीं खाते जो दुनिया के बाकी लोग खाते हैं। कि अपना इनकार करे। अगर सेहत अच्छी नहीं तो कोई मसला नहीं, अगर पैसे नहीं तो कोई मसला नहीं, और पीछे चलने वालों को खानदान की भी परवाह नहीं होती। यही सच है। सही, शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आठवें बाब की दूसरी आयत में, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बेआबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात को दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। एक रहीम और तरस खाने वाला खुदावंद। वो किस जी। तरह हलीम करके उनको आजमा सकता है, वो भी मुतवातर। आखिरी हद तक, ताकि तुझे आजिज करे। हकीकत में क्या हुआ था? क्या खुदा आजिज करता है? आजिज का मतलब आजिजी सिखाना, आपको झुकने पर मजबूर करना। एक चीज जो इंसान को आजिज और हलीम बनाती है वो है सबक। बात यह नहीं कि आपको बताया जाए कि आजिज कैसे बनना है। इसके लिए आपको अमली तजर्बे से गुजरना पड़ेगा ताकि आप इसकी कदर कीमत को जान सकें। और गरूर आपको मुसीबत में डालेगा। ये सबसे ज्यादा खुद को हलीम करने वाली बात है कि इंसान खुद को जाने। सही। एक इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसके अंदर कितना गरूर मौजूद है, और नहीं जान सकता वो भी वैसा ही खुदगर्ज है, और ना जान सकता है कि ये भी वैसा ही नफरत करने वाला है। क्या ये सब बातें एक बेहतरीन मुकद्दस के दिल में मौजूद हो सकती हैं? मैं नए अहदनामे से एक ऐसे शख्स की मिसाल देता हूं जिसे मसीह ने इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर पतरस, वो बाइज्जत था और खुदा ने उसे बताया, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके। खुदा ने दुआ की ताकि उसका ईमान जाता ना रहे। वो इसलिए इजाजत नहीं देता क्योंकि वो हलीम है। अगर शैतान ने पतरस को मांगा तो इसमें हलीम किया जाना था, उसे हलीम बनाया जाएगा। उसने उसे बताया कि मैंने तेरे लिए दुआ की है। खुदा चाहता तो इजाजत दे सकता था, और वो बताता है कि वो तेरे शागिर्दों को फटकेगा और उनमें से गिरने वाला पतरस होगा। यहाँ आजिज करना है।
اس لیے اس کی اجازت نہ دے. نہیں، اجازت نہیں دوں گا. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی. کیوں؟ کیونکہ تو کسی اور طریقے سے جان اور سیکھ نہیں سکتا. میں نے کہا کہ تو انکار کرے گا، لیکن تو کہتا ہے کہ میں مرنے تک انکار نہیں کروں گا. تو انکار کرے گا اور سب تیرے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے. لیکن میں ہرگز ٹھوکر نہیں کھاؤں گا. اور یہیں پر حلیمی وہ ہے. اپنے تعلق سے سچائی جان گیا. یہ ضروری تھا کہ پطرس خود کو جان لے، اور اسی لیے یہ کہانی حلیمی یا پھر تمسکر کی نہیں تھی. وہ میری حالت کو مجھ اجازت پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے اختیار کے عاجز کرنے والے حالات سے گزریں تاکہ ہم خود کو جانیں. یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. اس کے بعد پطرس پہلے پطرس سے بہتر تھا. صحیح. اسی تناظر میں مجھے اجازت دے کہ میں 8ویں باب کی آیات پڑھوں. اس کا ہر لفظ ہی بہت با برکت ہے، اور صحیح. میں چاہوں گا کہ آپ اس باب میں سے خدا کی صفات کو بیان کریں اور ہمیں بیابان میں لانے کے مقاصد کو بھی بیان کریں. وہ ہمیں یا اپنے لوگوں کو بیابان میں کیوں لائے گا؟ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو. اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لے جاتا ہے. وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں، اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا. اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا. میں ان آیات پر بات کرنا چاہوں گا، اور ان آیات میں خدا کی صفات اور اس کے مقاصد کو جاننا چاہوں گا. پہلے میں ان آیات پر مختصر طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ انسان میں سے جی کیا نکلتا ہے. ضرور. دراصل اس حصے میں جیسا کہ آپ نے کہا، ہم خدا کی شاندار خصوصیات اور اس کی فکر اور وفاداری کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ انسان کو عاجز کیوں کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم نے شروع میں پڑھا کہ انسان مصیبت میں بڑبڑاتا ہے اور عاجزی کے عمل میں بھی بڑبڑاتا ہے. اس کے بعد 11ویں آیت میں اس ملک کی اچھی چیزوں کی بات کرنے کے بعد، یعنی وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، تو کھائے گا، سیر ہوگا. 10ویں آیت. اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا لازمی ہے. اس کے بعد وہ بتاتا ہے خبردار رہنا. آغاز میں وہ شکایت کرتا ہے، اس کے بعد وہ کشادہ جگہوں پر جا کر بھول نہ جائے کہ خداوند ہی خدا ہے. اس کے حکم کو چھوڑ کر کہیں جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر رہنے لگے، اور تو ان سب بخششوں کو اپنی کاوش نہ سمجھ بیٹھنا. اور جب کبھی خداوند تیری چیزوں کو بڑھائے تو اپنی کاوش نہ سمجھ بیٹھنا. 14ویں آیت میں تو اپنے دل میں غرور سمائے، اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے اور کشادہ جگہ پر جا کر تیرے دل میں غرور سمائے اور مصیبت میں بڑبڑائے. یہی انسان ہے. اور خدا نے انسان کو احکام بتائے جو بابرکت ہیں. یہ احکام ماضی اور موجودہ وقت دونوں میں برکت ہیں. یہاں پہلے اس زمانے کی بات تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور دوسری آیت سے شروع کر کے ان کو بتاتا ہے کہ یہ راستہ عاجز کرنے والا ہوگا، لیکن جو شروع سے رہنمائی کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ غرور کریں تو لکھا ہے جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے. اس نے کہا تمہیں چلایا. پہلے باب میں لکھا ہے تمہاری تنبیہ کرتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر طرح سے تنبیہ کرتا ہے. صحیح. یہ الفاظ کے سارے طریقے سے شاندار ہے. وہ ہر طرح سے تنبیہ کرتا ہے. اس نے تمہیں چلایا اور ہر طرح سے تمہاری تنبیہ کی. یہ پہلی چیز ہے جو خداوند کی وفاداری کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اس نے تمہاری مصیبت کے وقت بھی تمہیں نہیں چھوڑا، اور وہ جانتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا تھا، پھر تجھے سیر کیا اس من سے جسے تو جانتا بھی نہ تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ منفی بات جو آپ اپنے اندر دریافت کرتے ہیں
وہ منفی بات ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ کو شرم محسوس ہو اور پھر اچھی چیز پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ پر آپ کی بدی کو ظاہر کرتا ہے اور نئے عہد نامے کی زبان میں وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ مسیح کس قدر جلالی ہے۔ صحیح۔ اس نے تجھے سیر کیا، اس نے تجھے بھوکا اس لیے رکھا تاکہ آزمائش میں اس کا تجربہ کر سکے۔ وہ آپ کو مسیح پیش کرتا ہے کیونکہ آپ کو آسودگی کسی چیز سے نہیں ہوگی، اور وہ شاندار خدا کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے ساتھ خدا کے برتاؤ کے بارے میں بات کرتا ہے تاکہ سکھا سکے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، اور اس نے معجزات کیے، انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہتا۔ عارضی اعتبار سے تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور پھر یہ جان لے کہ جب تو مصیبت میں ہو، جس طرح باپ تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تنبیہ کرتا ہے۔ وہ مسلسل خدا کے برتاؤ کے تعلق سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ وہ ایک اچھے ملک میں لائے گا اور اس ملک کی اچھی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ اچھا ملک پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے، اور اس ملک میں روٹی تجھے فرات سے ملے گی۔ لیکن اگر خداوند تجھے اچھی چیزیں دے تو اس کو خود کی کاوش نہ سمجھنا۔ یقیناً باپ کے باقی تمام الفاظ حوصلہ کن ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین انہیں پڑھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں اور اس میں سے خدا کی صفات کو تلاش کریں۔ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے خدا کی فطرت کی ثقافت کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کردار کے متعلق وفادار ہے، اور وہ اپنی ثقافت کی نفی نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں ہمیشہ ہی سوچتی تھی کہ خدا نے باقی تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو ہی خاص طور پر کیوں چنا کہ وہ اس کے لوگ ہوں گے، لیکن 7ویں باب میں ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ یہ ان کی کسی اچھائی کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ وہ کسی اور سے بہتر تھے، بلکہ وہ دوسرے سے تعداد میں کم تھے، لیکن اس لیے چنے گئے کیونکہ یہ خداوند کی ان کے لیے محبت تھی۔ ہم نے خدا کی فطرت کی صفات کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کردار کے مطابق وفادار ہے اور وہ اپنی صفات کی نفی بالکل بھی نہیں کرتا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر بہت اسلام، شکریہ آپ کا بھائی، بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، میں یہ الفاظ آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں جو کہ 8ویں باب کی 15ویں آیت میں ہیں۔ اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا، جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی، وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا، اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ یہ خدا ہے جس نے اپنے لوگوں کی بیابان میں رہنمائی کی۔ اس نے ان کو کھلایا اور ان کو سیر کیا اور ان کا خیال رکھا اور ان کی ہر ضرورت میں آسودہ کیا، اور چکمک کی چٹان سے ان کو پانی نکال کر دیا۔ یعنی اس نے ناممکن کو ممکن کیا، کیونکہ چکمک کی چٹان سے پانی کیسے نکل سکتا ہے، لیکن خدا نے اس چٹان سے ان کو پانی نکال کر دیا۔ اور اگر وہ ماضی میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے جو اس کی کلیسیاں ہیں، اس کا بدن ہے، وہ ہمارا بھی خیال رکھتا ہے اور ضرورت کو پوری کرتا ہے، ہمارے وسائل کے مطابق ہمیں مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو عاجز کرنے کا مطلب ہے تاکہ آپ کے دل کی حالت آپ پر ظاہر ہو جائے، تاکہ آپ خود پر سے بھروسہ کرنا چھوڑیں اور خود کو خدا کے آگے حلیم کریں۔ عزیز ناظرین، خود کو حلیم کریں، خود پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ خداوند پر انحصار کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔